बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट इज़ वुमेन एट ज़ीरो पॉइंट बाय नवल अल-सअदविया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल में हम नवल अल-सअदविया की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स ऑफ द नावल, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, समरी, थीम्स और लास्ट में सिंबोलिज्म डिस्कस करेंगे। सो इन डिटेल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी इस नावल से रिलेटेड। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। नवल अल-सअदविया ये एक इजिप्टियन फेमिनिस्ट राइटर थी, एक्टिविस्ट थी एंड फिजिशियन थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 27 अक्टूबर 1931 एंड पास्ड अवे ऑन मार्च 21 2021. She was a prominent figure in the Arab world and beyond known for her courageous advocacy for women's rights and her outspoken criticism of patriarchal structures and social injustices. तो इसका मेन पर्पस क्या था? इसके जितने भी वर्क्स है उसमें वुमेन को जो है वीक शो किया गया, यानी ये कहती है कि मेल जो है हमेशा डोमिनेंट रहा है। ठीक है। अल-सअदवियाज़ वर्क्स इंक्लूड नॉवेल्स, जिसमें नॉवेल्स है, एसेज हैं एंड मेमोइर्स हैं, एंड नॉन फिक्शन बुक्स, ऑल ऑफ विच एक्सप्लोर थीम्स सच एज जेंडर इनइक्वालिटी। इसमें ज़्यादा जितने भी वर्क्स इसके उसमें कौन कौन से थीम कॉमन हैं? जेंडर इनइक्वालिटी है, ऑपरेशन है एंड द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ठीक है। तो ये जो आपस में लाइक इनका मिलाप करना या दोनों को यूज़ करना, रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स को रिलीजन के लिए यूज़ करना। थ्रू आउट हर लाइफ शी फेस्ड इम्प्रिजनमेंट एंड सेंसरशिप ड्यू टू हर एक्टिविज़म। तो जब आप किसी के हक़ में बोलते हैं या कुछ ऐसा करने के लिए मूव करते हैं तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स आपको गिरफ़्तार भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट, यानी इसको कैद में भी रखा गया था। क्यों? इसकी एक्टिविज़म की, यानी जो सरगर्मियाँ थी। एक्टिविज़म मीन्स सरगर्मियाँ वगैरह। But she remained steadfast in her commitment to challenging the status quo and empowering marginalized voices. लेकिन फिर भी ये साबित कदम रही और जो इसका काम था, यानी वुमेन को जो है जैसे मज़लूम शो करना, और वो इसके वर्क्स में आपको देखने को मिलता है। ये नावल भी उसी से रिलेटेड है, आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा ये राइटर के बारे में। Her legacy continues to inspire feminists and activists around the world. तो इसके जितने भी वर्क्स हैं या जो भी ये कहती थी, तो इससे एक किस्म की इंस्पिरेशन किसको मिलती थी? फेमिनिस्ट को। ठीक है। जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थे वो इंस्पायर होते थे इसके वर्क से। की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जेंडर इनइक्वलिटी। द नॉवल एक्सप्लोर्स या एक्सपोजेस द परवेसिव जेंडर इनइक्वलिटी इन इजिप्शियन सोसाइटी एंड द वाइडर अरब वर्ल्ड। तो ये ऑब्वियसली इजिप्ट से थी तो इजिप्ट की बात करेगी, लेकिन साथ में ये कहती है कि अरब वर्ल्ड में भी यही होता है कि वुमेन को जो है वो लाइक जेंडर इनइक्वलिटी का शिकार है, यानी इट मीन्स वहाँ पे उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते। इट इफेक्ट्स द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय वुमेन ड्यू टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। और वो वजह बताती है कि वहाँ मतलब रीज़न क्या है इक्वल राइट्स ना मिलने, क्योंकि मेल जो है वो डोमिनेंट रहता है। पेट्रियार्कल नॉर्म्स या पेट्रियार्कल सोसाइटी इट मीन जहाँ पे मेल डोमिनेंट हो। ऑपरेशन एंड लिबरेशन थ्रू द प्रोटोगनिस्ट फिरदौस ये एक करेक्टर है। आगे हम इसके करेक्टर्स लाइक इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि फिरदौस थी कौन। द नावल एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो हमें थीम्स देखने को वो ऑपरेशन यानी जुल्म एंड द क्विस्ट फॉर लिबरेशन फिरदौस जर्नी रिफ्लेक्ट्स एंड द क्विस्ट फॉर लिबरेशन फिरदौस जर्नी रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनी वुमेन हु स्ट्राइव टू ब्रेक फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एंड असर्ट देयर लेगेसी। ये पॉइंट मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि इसमें जो लाइक जो समरी है वो भी इसी एक करेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है कि इसमें यानी जो करेक्टर फिरदौस है उसका क्या रोल है। ठीक है। सो यहाँ पे इसको वाइंड अप करके आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी। अल-सअदविया लाइक एड्रेसेस इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी। ठीक है। तो इसमें जो है जो सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी का भी एक थीम हमें देखना, उसकी इश्यूज़ वगैरह को डिस्कस किया गया है। चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड टेबू सराउंडिंग वुमेंस बॉडीज़ एंड डिज़ायर्स। ठीक है। यानी वुमेन के जो कहते हैं ना बॉडी से, लाइक हम कहते हैं ना कि समटाइम्स आप बिल्कुल जस्ट वुमेन की बॉडी आपको चाहिए, आपको बल्कि उनकी प्यार या उनको प्यार देना ये बिल्कुल आपको नहीं आता। सो इट मीन्स यहाँ पे ये फ़ीमेल जो राइटर हैं नवल अल-सअदविया वो ये भी शो करती हैं। फिरदौस एक्सप्लोरेशन ऑफ हर ओन सेक्सुअलिटी इज़ अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द नैरेटिव। जैसे फिरदौस ये करेक्टर है, इसके बारे में बताया गया है। पावर डायनेमिक्स। द नावल एग्जामिन्स पावर डायनेमिक्स विद इन रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी एट लार्ज,
It sheds light on how power is willed to control and oppress marginalized groups, particularly women. یعنی سوسائٹی آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز کچھ ایسے گروپس بھی بنے ہوتے ہیں جو اسپیشل، جن کا کام کیا ہوتا ہے ویمن کو جو ہے لائک ڈومینیٹ کرنا، ویمن کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دینا. یہ چیزیں آپ کو ایشیا اور افریقن اور عرب ورلڈ یہ سب میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ایون ویسٹ میں بھی آپ کو ملتا ہے، لیکن میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میڈیا آپ کو کیا کیا دکھا رہا ہے یا کیا نہیں دکھاتا. جیسے وائلنس ہے، وائلنس ضروری نہیں ہے کہ جسٹ ایشیا میں ہو یا افریقہ میں یا عرب میں ہو، یہ ہر دنیا کے ہر ممالک میں ہے. اب یہ اس ملک کے میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں دکھانا چاہتا. Intersectionality. Nawal El-Sadewia explores the intersections of gender, class and race, highlighting how these factors influence to shape women's experiences differently based on their social identities. Easy point ہے، easy language ہے. I hope آپ کو اس point کی سمجھ آ گئی ہوگی. Resistance and empowerment. Women at Point Zero portrays acts of resistance and empowerment as Firdaus defies societal expectations and asserts her autonomy even in the face of immense adversity. تو یہ بھی اس کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے، اس کے امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس کی جو ہے لائک جب ہم اس کی سمری کی طرف آئیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. نیریٹو اسٹائل کی جگہ پہ اگر میں ایکسپلین کروں تو یعنی یہ پوائنٹ پہ پورا ایسے سمجھے کہ پوری سمری ایکسپلین ہو جائے گی. Narrative style. The novel's narrative style characterized by its raw honesty and unflinching portrayal of difficult themes like contribute to its impact and relevance. Nawal El-Sadewia's writing challenges readers to confront uncomfortable truths about the treatment of women in society. اور ریڈر کے بارے میں بتایا کہ بھائی ریڈر بھی اس کے بارے میں سوچے کہ ویمن کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب اللہ جانے ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کون سے گھر یا کون کون سے ممالک میں ہوتا ہے، اور کہاں پہ ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ میل یعنی وہ جو ہے اس کو دبایا جاتا ہے، فیمیل جو ہے وہ ڈومیننٹ رہتی ہے. سو وہی لائک جینڈر ایکولیٹی پھر ان کو مل جاتی ہے. اس کی اگر سیٹنگ کی بات کریں، the setting of women at Point Zero is primarily in Egypt, offering a vivid portrayal of urban and rural life in the country. تو یہاں کی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اوبیسلی ایجپٹ رکھی گئی ہے اور وہاں دیہات اور اربن دونوں کو شو کیا گیا ہے. The novel spans different time periods capturing the socio-political landscape of Egypt from the early to mid 20th century. تو ناول جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لائک سوشو پولیٹیکل لینڈسکیپ اس کو بھی کیپچر کرتا ہے جو 20 سینچری میں ایجپٹ میں، ارلی ایجپٹ 20 سینچری، ٹھیک ہے. اسی طرح دا اسٹوری بگینز ان اے رورل ولیج ویئر دا پروٹاگنسٹ فردوس گروز اپ ان پاورٹی اینڈ ایکسپیرینسز ارلی فارمز آف اپریشن اینڈ ابیوز. تو اسٹوری کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ایک گاؤں سے ہوتی ہے. جو ہماری مین پروٹاگنسٹ ہے یعنی مین کریکٹر ہے فردوس، وہ ایک غربت اور لائک ان چیزوں کو فیس کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اس کو جو ہے جس گھر میں یہ رہتی ہے ابیوزیو لینگویج یوز کیا جاتا ہے، یعنی فیمیل کے لیے اپریس کیا جاتا ہے، یعنی ان پہ ظلم کیا جاتا ہے. ایز شی ونٹرز ان ٹو دا سٹی دا نیریٹو شفٹس ٹو اربن سیٹنگس. پھر یہ اربن سیٹنگ کی طرف لائک جو سیٹنگ ہے وہ رکھی گئی ہے ناول کی، انکلوڈنگ بسٹلنگ اسٹریٹس، کراؤڈڈ مارکیٹس اینڈ سیڈی نیبرہڈس. تو یہ 3 پوائنٹ آپ لوگوں نے ضرور لکھنے ہیں اس کے سیٹنگ میں. Throughout the novel, Nawal El-Sadewia provides rich descriptions of the physical environment, from the narrow alleyways of Cairo at the expansive deserts surrounding the city. These settings serve as a backdrop of those journey, reflecting the broader societal forces that shape our experiences as a woman navigating a patriarchal society. یہاں پہ دیکھو یہ اس کی سیٹنگ آپ اس کی سیٹنگ میں لکھ سکتے ہیں یہ چیز، یہ جو پوائنٹ یہاں پہ ابھی میں نے پڑھے ہیں. لیکن اس کی جو ایک ایکچوئل سیٹنگ ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ضرور لکھنے، یہ بھی اس کی سمری وغیرہ میں آ جاتے ہیں. ایڈیشنلی دا ناول ایکسپلورز، یہ تو اگین مطلب کس چیز کو شو کرا اس ناول میں ہے کیا، وہ چیزیں بتائی گئی ہیں. اب جب اس کے کریکٹرز کی بات کریں گے تو کریکٹر سمری تھیم یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے کسی بھی ناول کے. سب سے پہلا کریکٹر ہمارے پاس فردوس، دا پروٹاگنسٹ آف دی ناول. فردوس از اے وومن ہو ایکسپیرینسز پاورٹی. فردوس میں نے بتایا نا ایک گاؤں سے تھی، تو سٹارٹ میں یہ پاورٹی کو ایکسپیرینس کرتی ہے، ابیوزیو لینگویج کو ایکسپیرینس کرتی ہے، اینڈ آپریشن فرام اے ینگ ایج، یعنی بالکل جب یہ چھوٹی ہوتی تو ظلم کو بھی سہتی ہے. تھرو آؤٹ دا اسٹوری شی کنفرنٹ سوسائٹیل نارمز اینڈ پیٹریارکل اسٹرکچرز، یعنی بچپن سے ہی وہ پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتی ہے. الٹیمیٹلی asserting ہر ایجنسی اینڈ چوزنگ ہر اون ڈیسٹنی. پھر یہ کیا کرتی ہے آخر کار، یہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کرنا سٹارٹ کرتی ہے. اٹ مینس بغاوت پہ اتر آتی ہے.
شریفہ a fellow inmate whom Firdaus meets in prison. اب یہ جیل میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. شریفہ is a prostitute who becomes a mentor and friend to Firdaus. یہ ایک prostitute woman ہوتی ہے. کون؟ شریفہ. تو یہ دونوں آپس میں پھر اچھے دوست بن جاتے ہیں. She introduces Firdaus to the world of sex work and encourages her to embrace her own power and autonomy. پھر کیا ہوتا ہے، یعنی جو ہماری کریکٹر ہے شریفہ، وہ اس کو جو ہے جو نالج ہوتی ہے سیکس وغیرہ سے ریلیٹڈ، وہ اس کو جو ہے بتاتی ہے، یعنی جو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ اوبیسلی وہ جس فیلڈ سے پروسٹیٹیوٹ وومن ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، یا مرد کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو بتا دیتی. پھر ہمارے پاس ہے کریکٹر فردوس انکل. فردوس انکل از ون آف دی فرسٹ فگرز آف اتھارٹی ان ہر لائف بٹ ہی از آلسو ابیوزیو. دیکھو یہ اس کے انکل بھی ہے فردوس کی، لیکن ساتھ میں یہ خود ایک ابیوزیو بندہ ہے، یعنی اس کو گالیاں دیتا رہتا ہے. ایکسپلوٹیٹیو، یعنی اس کو اپنے کاموں کے لیے یوز کرتا ہے. کس کو؟ فردوس کو. His mistreatment of Firdaus sets the stage for her later experiences of oppression at the hands of man. تو یہاں سے جو ہے فردوس پھر ہم کہہ سکتے کہ بغاوت کی جو آغاز ہے وہ کر لیتی. Clients. Throughout the novel, Firdaus encounters various clients who exploit and objectify her for their own pleasure. ٹھیک ہے، تو اس کے ڈیفرنٹ کلائنٹس بھی ہوتے ہیں. کس کے؟ فردوس کے. تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیز آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. دیز مین ریپرزینٹ دا براڈر سوسائٹیل فورسز دیٹ پرپیٹیوٹ دا سبجگیشن آف وومن. تو یہ مین جو ہے کس چیز کو، براڈر سوسائٹیل فورسز ہے جو ہے ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مین ان پاور. From wealthy businessmen to government officials, the novel features several male characters who wield power and influence over Firdaus and their women and other women. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کچھ جو جاگیردار یا جو کچھ پیسوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح پیسہ کا یوز کر کے، پیسوں کا یوز کر کے آپ کو جو ہے کسی بھی حد تک لے جا سکتے. اٹ مینز آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے. تو سیم ٹو سیم یہاں پہ ان لوگوں کی بھی بات کی گئی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہو یا کوئی عام سویلین ہو جو پیسوں والے ہو، تو ان کو بھی شو کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. تو مین ان پاور اٹ مینز اٹس all those people, all those men comes in the category of this point where the male or the man who has much money, that either that's from government or either that's from civilian. They exemplify the ways in which patriarchal structures enable men to control and oppress women. تو یہ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ وہی لوگوں کی بات ہو رہی. اس میں جیسے پیسے والے بھی ہے، وہ آپ کو سم ٹائم بیچتے بھی ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کوئی کام ان کا نہیں ہوتا، صرف آپ کا جسم جو ہے یوز کرتے ہیں. اٹ مینس کس طرح یوز کرتے ہیں، لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں جو ہے آپ جب موویز دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. سم ٹائمز وومن کی جو جیسے ہم کہتے ہیں نا چائلڈ ٹریفکنگ، یعنی بچوں کا جو چیزیں ہیں ان کو بیچنا یا ان کو سیکس وغیرہ کے لیے یوز کرنا. تو سیم ٹو سیم یہاں پہ فیمیل جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے. Women in prison. In addition to Sharifa, Firdaus encounters other women in prison who share similar experiences of abuse and marginalization. These women serve as a reminder of the collective struggle faced by women in Egyptian society. تو پھر یہ شریفہ جیسے یہ بھی کیا تھی، جیل میں تھی، فردوس ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر دوسرے جو کیا کہتے ہیں دوسرے فیمیل ہیں ان کو بھی کچھ جو فیمیل ہے وہ جیل میں ہوتی ہے اور ان سے ان کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوتی ہے. Narrator یا interviewer. The novel is framed as a series of interviews between Firdaus and an unnamed narrator of interviewer. This narrative device allows Firdaus to recount her life story and reflection on the events that have shaped her identity and worldview. اور یہاں پہ جیسے بتایا گیا ہے کہ ایک نیریٹر بھی ہے. نیریٹر کون ہے؟ فردوس ہیں. ٹھیک ہے، اور انٹرویور جو سوال وغیرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ شو نہیں کیا گیا، اس کا نام ان نیم نیریٹر ہے. باقی جو نیریٹر ہے وہ کون ہے، یعنی جو بتا رہے ہیں ہمیں، جس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، وہ فردوس ہیں. اب اس کی اگر سمری کی بات کریں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وومن ایٹ 0.0 بائی ناول الصدیویہ از اے پاورفل اینڈ provocative novel that follows the life of its protagonist. تو یہ کس چیز کو فالو کرتا ہے یہ ناول؟ پروٹاگنسٹ کون ہے؟ فردوس. ایز شی نیویگیٹس دا oppressive patriarchal society of Egypt. تو وہ نیویگیٹ کرتی ہے کس چیز کو؟ جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے ایجپٹ کی، یعنی جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ایجپٹ کی، اس کو شو کر رہے ہیں.
The novel begins with Firdaus recounting her childhood marked by poverty. تو پھر جو فردوس ہے وہ اپنی poverty کے بارے میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ ابیوزی لینگویج جو اس کے خلاف گھر میں یوز کی جاتی تھی، یعنی اس کے جو انکل جو میں نے بتایا نا، ایک کریکٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا، اینڈ دا لاس آف ہر فیملی فرام اے ینگ ایج، اور اپنی فیملی کو کونا ینگ ایج میں شی ایکسپیرینسز دا کرولٹی اینڈ انجسٹس آف دی ورلڈ اراؤنڈ ہر. ماں باپ کے بغیر اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں کی زندگی ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، وچ میں جب آپ چائلڈ ہوڈ یعنی بالکل کم ایج میں ہوتے ہیں، چلو ایک بندہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کے اگر ماں باپ مر بھی جاتے ہیں تو اٹ مینس لائک وہ کنٹرول کر سکتا ہے اپنے آپ کو. لیکن جب ایک بچہ ہوتا ہے، جب اس کی ماں باپ نہیں ہوتے، تو اس کی پرورش کرنا یا اس کو اوپر تک لانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں گے. بیٹر particularly at the hands of men who seek to control and exploit her. As Firdaus grows older, she becomes increasingly aware of the ways in which society limits and oppresses women. تو یہاں پہ جیسے میں نے پوائنٹ بتایا کہ ایز فردو گروز اولڈر شی بیکمز انکریزنگلی اویئر آف دی ویز ان وچ سوسائٹی لمٹس اینڈ اوپریسز وومن. انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اسے بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کون کون سا ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کو بہتر پتہ ہے جب ایک بندہ یا بندی اٹ مینس بچی ہو تو اس کے ساتھ جب بچپن میں کچھ ہوتا ہے، اٹ مینس اس پہ جب ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ اسے یاد رہتا ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے لائک پہچان لیتا ہے یا پہچان لیتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور اس کا بدلہ اب کس طرح لینا ہے. باقی اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ سائیکالوجی کو بھی پڑھیں کہ کس طرح ایک بچہ جو ہے جب وہ بچپن میں اس پہ ظلم ہوتا ہے تو بڑے ہو کر کیا کیا مطلب اس کے مائنڈ میں کیا کیا مطلب کون سے تھاٹس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. شی وٹنسز دا ہپوکریسی آف دوز ان پاور اینڈ دا پرویسو جینڈر انیکولیٹی دیٹ پرمیٹس ایوری اسپیکٹ آف ایجپشین سوسائٹی. تو یہ پھر ان سارے چیزوں کو بھی پہچان لیتی ہیں، ان لوگوں کی ہپوکریسی منی میں منافقت وغیرہ، ٹھیک ہے، جو ان کی ہپوکریسی ہوتی ہے. کچھ لوگ بظاہر تو آپ کے پاس ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے، شاید شو کرتے، لیکن وہ ان کے تھاٹس یا ان کے خیالات کچھ اور ہوتے، ان کے ارادے کچھ اور ہوتے آپ کے ساتھ. تھرو آؤٹ ہر لائف فردوس انکاؤنٹرز ویریس مین ہو سیک ٹو کنٹرول اینڈ مینیپولیٹ ہر. فردوس اپنی لائف میں بہت سے لوگوں کا سامنا کرتی ہے، بہت سے ایسے لوگ جو اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرام ہر ابیوزیو انکل ٹو ویلتھی کلائنٹس ہو ایکسپلائٹ فار ہر فار دیئر اون پلیئر. اس کے ابیوزیو انکل سے لے کے دوسرے کلائنٹس تک جو پیسوں والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے وہ فردوس کو اپنے پلیئر کے لیے کس طرح یوز کرتے ہیں. ڈسپائٹ دا ہارڈشپس شی فیسز فردوس مینٹین سینس آف ایجنسی اینڈ ریزیلنس ریفیوزنگ ٹو بی ریڈیوس ٹو اے وکٹم. لیکن فردوس وہ ایک اسٹرانگ وومن ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ لڑکی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو جو ہے وہ ریفیوز کرتی ہے، ریزیلنس شو کرتی ہے. دا ٹرننگ پوائنٹ ان فردوس لائف کمز وین شی میٹس شریفہ. اب یہاں پہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہم کیسے دیکھیں قسم کی کلائمیکس ہے کہ جب وہ کس سے ملتی ہے، شریفہ سے ملتی ہے. A prostitute who introduced her to the world of sex work، جو اس کو بتاتی ہے کیونکہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے. سیکس ورک یعنی ان چیزوں کے بارے میں پوری انفارمیشن کس کو دیتی ہے، فردوس کو. Through Sharifa, Firdaus gains a new perspective on her own agency and power, realizing that she can use her sexuality as a means of empowerment rather than submission. تو پھر یہ جو ہے فردوس گینز اے نیو پرسپیکٹیو، ایک نیو پرسپیکٹیو وہ گین کر لیتی ہے، ایجنسی اینڈ پاور، ٹھیک ہے، ایک نیو پاور وہ گین کر لیتی ہے. ریئلائز کرتی ہے دیٹ شی کین یوز ہر سیکشولیٹی ایز اے مینز آف امپاورمنٹ. یعنی وہ جو اس کی سیکشولیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ اب اس کو میں ایز اے امپاورمنٹ کے طور پہ یوز کروں گی. کون کہہ رہی ہے؟ فردوس کہہ رہی. اس کو پتہ ہے کہ مجھے لوگ ایکسپلائٹ کریں گے. مین وجہ میں نے کیا بتایا کہ لوگ ایون اس کا جو انکل ہے وہ ابیوزو ہوتا ہے، تو پھر دوسرے جو باہر کے لوگ ہیں ان کی تو پھر بات ہی ہم نہیں کر سکتے. تو سیم ٹو سیم یہ پھر اپنے اس چیز کو جو ہے ایز اے امپاورمنٹ کے طور پہ یوز کرتی ہے. ایز فردوس جرنی unfolds شی گریپلز وتھ کوشچنز آف آئیڈینٹی، ایجنسی اینڈ لبریشن. تو پھر انسان جو ہے لائک ایک وقت آتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے، انفولڈ کرتا ہے اپنے جرنی کو، یعنی اپنے مائنڈ میں جو اس کے تھاٹس یا جو کوشچنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریویل کرتا ہے، ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اس چیزوں سے میں کیسے اپنے آپ کو نکال سکتا ہوں یا سکتی ہوں. جیسے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، ایجنسی یا لبریشن کس طرح اسے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، لبرل ٹائپ یعنی آزاد ہو سکتی ہیں ان چیزوں سے. She begins to assert her autonomy and challenge the societal norms that seek to confine her. However, she also faces resistance and backlash from those who seek to maintain the status quo.
ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ہے اپنے آپ کو جیسے کنفائن ایک وقت میں کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتی ہے اور ریزسٹنس شو کرتی ہے، اور اس طرح وہ اب آزاد ہوتی ہے، لیکن وہی چیزوں کو مینٹین کرتی ہیں جو مطلب سوسائٹی میں جو اس کے ساتھ ہوتا آ رہا تھا، اس کو جو ہے ریویل کرتی ہے، لوگوں کے سامنے رکھتی ہے. In the end, Firdaus makes a bold and defiant choice to confront her oppressors and take control of her own destiny. She refuses to be silenced or marginalized any longer, choosing to assert her agency and reclaim her dignity. تو کیا ہوتا ہے اب فردوس جو ہے وہ مطلب اس کی جو اینڈنگ ہے ناول کی وہ کچھ یوں بتائی گئی ہے کہ فردوس جو ہے اب وہ جو ایک قسم کا ظلم اس پہ ہو رہا تھا، اس چیزوں کے خلاف وہ آواز اٹھاتی ہے، اور ایک لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک الگ آئیڈینٹی اپنی بنا لیتی ہے، اس کی اپنی جیسے ڈگنیٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ شو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے بتائی. وومین ایٹ زیرو پوائنٹ از اے پنجنٹ ایکسپلوریشن آف دی کمپلیکسٹیز آف جینڈر پاور اینڈ فریڈم ان ایجپٹین سوسائٹی. Through Firdaus' story, Nawal al-Sadeeya confronts uncomfortable truths about the treatment of women and challenges readers to confront their own complicity in perpetuating systems of oppression. تو پھر یہ جو ہے ریڈرز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی وہ اس چیز کو، اس کہانی کو یا وومن پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تھیمز کی اگر بات کریں تو سب سے پہلا تھیم ہے ہمارے پاس جینڈر انیکوالٹی. The novel vividly portrays the perceived gender inequality in Egyptian society, highlighting the ways in which women are marginalized, oppressed and exploited by patriarchy. یہ تو obviously جینڈر انیکوالٹی میں یہی آتا ہے کہ میل اور فیمیل جب ان کو، یعنی جو فیمیل ہے ان کو جب ایکول رائٹس نہیں ملتے، سمپل. اوپریشن اینڈ ایکسپلائٹیشن، یہ ایزی ہے، اس میں بھی اگین آپ کو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ کن لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یعنی اوبیسلی یہاں پہ یہ پورا ناول ایز اے فیمنسٹ پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں تو فیمیل کو جو ہی فیمیل ہے اس کو جو ہے لائک کیا کہتے ہیں اوپریس کیا جاتا ہے اور ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایجنسی اینڈ ریزسٹنس یہ کون شو کرتی ہے؟ فردوس. وہ اپنی جو ہے ریزسٹنس شو کرتی ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کے خلاف؟ اس ظلم کے خلاف، یعنی جو اس پہ وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اس کے انکل، اس کے جو کلائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. شی ایکٹیولی ریزسٹ سوسائٹیل نارمز اینڈ ایکسپیکٹیشن، یعنی ان سوسائٹی کو بھی وہ ریزسٹ کرتی ہے، اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، جو کہتی ہیں کہ بھائی میل جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے. Sexuality and power. The novel explores the complex relationship between sexuality and power, particularly for women living in a patriarchal society. Firdaus' exploration of her own sexuality becomes a means of asserting her agency and challenging societal norms. تو یہ تھی میں نے آلریڈی آپ کو لائک ناول میں بھی سمری میں بھی ڈسکس کیا تھا، اور یہ کیا کہتے ہیں کی پوائنٹس میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ جو ہے اپنے جو یعنی سیکشولیٹی ہے اس کو ایز اے پاور کے طور پہ یوز کرنا سٹارٹ کرتی ہے. یعنی اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن اب اسی چیزوں کے تھرو وہ پاور بھی گین کر لیتی ہے. آئیڈینٹی اب یہاں پہ جیسے یہ تھیم اور یہ تھیم آپس میں لائک کولیپس ہوتے ہیں. جیسے کیا ہے کہ آئیڈینٹی اینڈ لبریشن، تو یہاں پہ فردوس کی جرنی جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹارٹ ہوتی ہے. فردوس جرنی از اے کویسٹ فار سیلف ڈسکوری اینڈ لبریشن تھرو ہر ایکسپیرینسز. She grapples with questions of identity and autonomy, ultimately finding empowerment, asserting her own truth and defining societal expectations. تو پھر یہ آزاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو کریکٹر فردوس ہے وہ اب آزاد ہو گئی ہے. سمبلزم کی بات کریں، the prison where فردوس is interviewed serves as a symbol of confinement. یعنی جہاں پہ فردوس کو میں نے بتایا نا کہ یہ ایک قسم کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ فردوس کے ساتھ. تو اس کو کس چیز کو شو کرتا ہے؟ کنفائنمنٹ کو، آپریشن کو. It represents the societal constraints and patriarchal structures. یعنی یہ اس چیز کو بھی شو کرتا ہے، جو میل جو ڈومیننٹ ہے اس چیز کو بھی شو کر رہا ہے. However, it also becomes a space where Firdaus finds her voice and asserts her agency, transforming the prison from a place of captivity to one of the empowerment. The veil. Throughout the novel, the veil symbolizes the societal expectations and جس کو ہم نقاب یا برقع کہتے ہیں، women expectations and restrictions placed on women. تو یہ اس سے آپ ایگری کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں. ایز اے مسلم میں تو اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے کہ جو برقع ہے یا جو برقع پہنتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے. ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کوئی برقع شوق سے پہنتا ہے، کوئی شوق سے نہیں پہنتا. It represents the physical and metaphorical barriers that women must navigate in order to assert their autonomy and challenge patriarchal norms.
Firdau's decision to remove her veil at the end of the novel symbolizes her defiance of societal expectations and her claiming of her own identity. جیسے ہماری کریکٹر ہے فردوس، وہ کہتی ہے کہ جب میں یعنی جب وہ برقع اتارتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اب آزاد ہو گئی ہے. تو یہ اس چیز سے آپ ایگری کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ ہر کسی کے اپنے پرسپیکٹیوز، اپنے رائے ہوتے ہیں اس چیزوں سے ریلیٹڈ. The desert. The desert serves as a metaphor for the harsh and unforgiving environment in which Firdaus must navigate her life. It symbolizes the challenges and obstacles that she faces as. تو ڈیزرٹ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ یہ سمبلائز ہے چیلنجز کو جو obstacles انسان فیس کرتا ہے، ان چیزوں کو، رکاوٹیں وغیرہ جو اسے ہم کہتے ہیں. as well as the isolation and loneliness that accompany her journey. However, the desert also represents a space of freedom and possibility where Firdaus can find solace and clarity away from the constraints of society. The interviewer, یا narrator, the unnamed interviewer narrator represents the reader's perspectives and serves as a conduct for Firdaus' story. Their role is conducting the interviews reflects the importance of bearing witness to women's experiences and amplifying their voices. اچھا، یہ انٹرویو اس چیز کو بھی شو کر رہا ہے کہ آپ کسی سے بھی انٹرویو وغیرہ لے سکتے ہیں، یعنی اس کے جو تھاٹس ہوتے ہیں، جو چیزیں انہوں نے سپریس کی ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک انٹرویو کے تھرو وہ بتا سکتا ہے یا بتا سکتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو. The interviews interaction with Firdaus also highlight the power dynamics between men and women as well as جیسے یہ بتایا گیا کہ جب وہ فردوس سے انٹرویو لے رہی ہوتی ہے یا لے رہا ہوتا ہے تو ان نیمڈ ہے، پتہ نہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو وہ اس چیز کو بھی شو کر رہا ہے کہ مطلب جو فردوس ہے وہ اپنے جو اس کے دل میں یا جو دماغ میں جو چیزیں تھی جو چل رہی تھی وہ ساری اس انٹرویو میں وہ بول دیتی ہے. As well as the complexities of empathy and understanding across gender lines. The act of writing. Firdaus' decision to tell her story and have it written down symbolizes her desire for her experiences to acknowledge and remembered. It represents her defiance against erasure and silencing, as well as a resistance of bearing witness to the injustices she has faced. Writing becomes a form of resistance and empowerment for Firdaus, allowing her to reclaim her narrative and assert for agency. تو یہ اس کی جو رائٹنگ ہے یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایزی لینگویج لکھی گئی ہے، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.